ऑफ यू। नाजरीन, खुश आमदीद है आपका द रियल कश्मीर न्यूज़ में। एक बार फिर हम आपके साथ बराह रास्त हाज़िर हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज इस जगह पर जहाँ मौजूद है हम, हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, मगर उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज भी एक मुद्दा है, एक बात है और मुद्दा काफ़ी संगीन है। और हमारी यही तरजीह रहती है, अव्वलीन तरजीह यही रहती है कि लोगों के मसाइल, जो अवामी मसाइल होते हैं, उनको उजागर करने के बाद इक़्तिदार में हुक्मरान जो बैठे हैं उनके सामने लाके उनका अजाला किया जाए। ये हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह में से एक रहती है। इसी मुद्दे को, इसी बात को आज लेके एक और मुद्दा यहाँ पर उजागर हुआ है और उस मुद्दे को मैं आपको बता दूँ कि लैंड माफिया के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसा मुद्दा है। तो उसी के हवाले से हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ़ बिला मैं कहूँ कि कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि उनका नाम है मोहतरमा जनाब सैयद कुर्रतुल आइन मसूदी जी, जो कि एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है, समाजी कारकुन है। उसके साथ साथ एक समाजी तंजीम की चेयरपर्सन भी है और आश, जिसका नाम है द होप ऑफ कश्मीर, उनकी चेयरपर्सन है। तो उनसे आज इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे कि लैंड माफिया आखिर है क्या, मसला है। सबसे पहले कुर्रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियल कश्मीर न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुर्रत जी, हमें बताइए कि जो ये लैंड माफिया है, जिस तरीके से आपका मानना है कि यू आर द विक्टिम ऑफ दिस, तो थोड़ा सा तफसील से बताइए कि क्या वजूहात है, क्या ये लैंड माफिया है, क्या हुआ है आपके साथ, इस बारे में तफसील से बयान कीजिए ज़रा। जी, जैसा कि मैं ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर और बोल चुकी हूँ इस चीज़ को कि ये एक लैंड माफिया कहें, लैंड ग्रैबर्स कहें, या ऐसा ही केस है जिसमें एक शख्स जो है, मेरी फैमिली ने उसको पैसे दिए और उसने जो है, इट इज़ अ कॉलोनी, बेसिकली इट्स अ वेल डेवलप्ड कॉलोनी, एक वेल डेवलप्ड कॉलोनी, एक मशहूर कॉलोनी है यहाँ रावलपोरा में, अलमदार कॉलोनी। और मेरी मदर ने भी उनको पैसे दिए और ज़मीन ख़रीदी उनसे, बाज़ाब्ता तौर पे जज के पास चले गए और रसीद में एवरीथिंग, इंतकाल, इंतखाब, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, हाँ, एज़ पर प्रोसीजर जो भी होता है। तो जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जब लोग ये कहते हैं कि आपने क्या आंख बंद करके उसको पैसे दिए, ऐसा दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा सच नहीं है। अलबत्ता हमने बाज़ाब्ता एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है ज़मीन ख़रीदी मेरी मदर ने, और उसके बाद जो है वो शख्स हमारे पास, मेरी मदर के पास आए और उन्होंने ये कहा कि अब जी हमें दीवार बनानी है, क्योंकि ये कॉलोनी है, डेवलप्ड कॉलोनी है, तो सबकी दीवारें जो है हम बना रहे हैं, आपकी दीवार भी हमने बनानी है। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा उसको पैसे दिए। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप ये अमाउंट ले लीजिए और आप दीवार बना लीजिए। तो अब आप की दीवार भी बंद है, आपकी लैंड, यू नो, इट हैज़ अ बाउंड्री, यू डोंट हैव टू वरी। और आपने ज़मीन कहीं ऐसी जगह नहीं ली है कि जहाँ पर कोई भी आकर जो है कब्जा कर ले। इट्स अ कॉलोनी, इट हैज़ अ मैनेजमेंट, जैसे आप जानते हैं। तो उसके बाद जो है कागज़ हम तो जज साहब के पास गए हैं, सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद जब हम ये लैंड बेचने निकले तो वी केम टू नो, जो लैंड हमें दिखाई गई थी वहाँ पर उतने ही टाइम में, कुछ ही देर में, हम यहाँ पर नहीं थे और कुछ ही देर में वहाँ पर एक घर बन गया है। तो हम ये जानना चाहूँगा कि आपने जो लैंड की बात की कि आपकी मदर ने इस लैंड को ख़रीदा था, ये मुझे बताइए कितने साल हो गए, कब ये खरीदे थे आपने? देखिए, इसमें तो काफ़ी टाइम से हम लड़ रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए कि हम लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने पर्सनली इसको फॉलो करना, पिछले 1.5 साल से मैंने इसको फॉलो करना चालू किया, बिकॉज यू नो वी वर नॉट लीविंग हिम। हम तो जा रहे थे कि क्या करना है बताओ, लेट्स सिट ऑन द टेबल। कभी वो बंदा जो है वो सेंट्रल जेल भी जा चुका है और उसके अगर आप पुलिस स्टेशंस में आप जाएंगे तो आपको कई सारे पुलिस स्टेशंस में उसका जो है खाता मिलेगा। ये कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको कोई जानता नहीं है। तो हर नहीं बट काफ़ी सारे पुलिस स्टेशंस में आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इनफैक्ट कई सारे लॉयर्स कहते हैं कि हाँ, इसका तो रूटीन ही होता है। एक शख्स जो बहुत बड़े लॉयर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो अपने केस छोड़ छाड़ के इसके ख़िलाफ़, क्योंकि उन बहुत बड़े लॉयर की भी इसने ज़मीन जो है कागाबंद किया हुआ है, तो बहुत फेमस और बहुत बड़े लॉयर हैं, तो वो भी अपना केस जो है अपने
اپنی پریکٹس چھوڑ کر وہ جو ہے دوسرے ایک کورٹ میں بڑگام کورٹ میں آتے رہتے ہیں. تو اب پچھلے 1.5 سال سے میں فالو کر رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا. تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھو بھیا آپ کو تو پیسہ دینا پڑے گا, چاہے آپ ایکسچینج میں ہمیں زمین دیں یا اس کا پیسہ بھلے ہی کچھ پیسے کم دے دو, بٹ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے ڈفرینٹ ورژنس کے ساتھ آ رہا تھا. آج جی میں جی اتنا پیسہ دوں گا, پھر ہم نہیں مانتے تھے تو اب اتنا ہو جائے گا, پھر تو یہی کرتے 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 جو ہے اس نے ایک وقت گزرا. پچھلا 1.5 سال ایسے ہی نکلا کہ آج دوں گا کل. اب آپ نے خود ابھی میسج بھی دیکھی. اب فائنل ایک دن طے ہوا کہ آپ فلان دن میرے آفس آ جائیے اور جو ہے میں آپ کو پیسے, پہلا چیک جو آپ نے میسج پڑھا تو میں آپ کو پہلا چیک دے دوں گا. اور وہاں پر جا کر ہی اسٹارٹیڈ ابیوزنگ می, ہی اسٹارٹیڈ سیئنگ, ہی اسٹارٹیڈ تھریٹننگ می, میں تو تمہیں مروا دوں گا, تمہیں نہیں پتا ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے. وچ از ٹرو, یو نو, I know he's not lying when he says کہ میری پہنچ بہت اوپر تک ہے. کیونکہ ایسے شخص جو اتنا کچھ کرے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی پہنچ بہت ہے. تو یہی سب کہنے لگا کہ آپ کا تو میں NGO بند کروا دوں گا. ویرز میں نے کہا دیکھیں سر, میرا NGO جو ہے وہ خدمت خلق کرتا ہے, آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کر لیجئے. آپ کی جی میں نے بائی لاز نکالے ہیں, بڑی تھریٹننگ آپ کو جی میں. پھر جب یہ پوائنٹ پہ آیا کہ آپ کو جی میں چھوڑوں گا نہیں, تو دیکھیے ایسے شخص کا کوئی بھروسہ ہوتا نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا بہت وہ کیا اور میں نکل گئی. پھر مجھے لگا چیزیں جو ہیں ہاتھ سے جو ہے باہر ہو رہی ہیں, تو مجھے اس چیز کو اب پبلک کے سامنے لانا چاہیے. You know, as an activist, my conscience was continuously telling me, مجھے لگ رہا تھا کہ میں بس لکن پروٹ کنیون, کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں میری بھی لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوئی ہیں. جب عید آتی ہے یا جب کووڈ ہوتا ہے یا جب کہیں پر بھی, جیسے بڑگام میں میں کام کرتی ہوں تو وہاں کے ڈاکٹرز مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم ایسنوچنیٹ کانسنٹریٹر مانگنے تو ایسنوچنوکسیمل. سو پیپل ہیو ایکسپیکٹیشنز فار می, اینڈ آپ کے جو ہے میڈیم سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری بھی لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے میری, میں ان کے سامنے آتی ہوں اور اب مجھ سے جو بن پڑتا ہے. تو اس باری میری پہلی باری میں آئی ہوں کہ لوگ میری مدد اس میں ضرور کریں گے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا تو سامنے آئے, اس کے بارے میں ذکر کرے. کوئی مطلب آپ چھوٹے موٹے ٹویٹ ہوتے ہیں, وہ فینسی ٹویٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کر لیتے ہیں. LG صاحب نے ریسنٹلی ایک جو ہے مدعے پہ بات کی اور اس کو ٹھیک بھی کیا, جب اس بچی نے, چھوٹی سی بچی نے جو ہے, آئی واز ریئلی ہیپی فار دیٹ کہ انہوں نے ہی ٹوک اے نوٹ آف اٹ اور انہوں نے انٹرونشن کیا اس میں. بٹ یہ تو اتنے بڑے مسئلے ہیں, ہمارے کسی معتبر جو ہے آفیسر کے سامنے تو آنا چاہیے اور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ یہ لڑکی جو ہے ہمیشہ دے نو آئی ایم ورکنگ, ان کو پتہ ہے کہ میں بار بار جو ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے سامنے آتی ہوں, بٹ کوئی ویسا رسپانس وہاں گورنمنٹ. کراچی آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے پروٹیسٹ بھی کیا تھا پریس کالونی میں, اور وہاں پر بھی آپ نے اس شخص کا نام ڈسکلوز نہیں کیا تھا, اور کیا وجہ ہے؟ کیا یہی وجہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ مجھے تھریٹن کر رہا ہے, مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, میں ایسے کروں گا, NGO آپ کا بند کرواؤں گا, یا آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, مطلب کافی سارے ایسے تھریٹنس ہوتے ہیں, کیا یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا نام ڈسکلوز نہیں کر رہے؟ جی وہی آف کورس یہی وجہ ہے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جیسے میں نے پہلے کہا, یہ وہ شخص ہے جو سینٹرل جیل بھی رہ چکا ہے اور جس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. پھر اس کو پتہ ہے, دیکھیے ہی ڈزنٹ ریئلی, ہی از ناٹ اسکیئرڈ, یہ ڈرتا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے مجھے کیسے اپروچ کرنا ہے کس ڈپارٹمنٹ کو, پھر وہاں سے مجھے نکلنا کیسے ہے. تو اس کو وہ ہتھ کنڈے پہلے ہی معلوم ہے. جیسے کہ میں نے کہا, جب اس نے کہا کہ میری پہنچ بہت اوپر تک ہے, تو میں یقیناً مانتی ہوں اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے, کیونکہ ایسا شخص اگر کھلے عام گھوم رہا ہے, اتنے سارے فراڈز کر کے بھی جو ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے خلاف. یہاں پہ کتنے سارے جو ہے ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں اور ان پہ ریڈز پڑ رہے ہیں, اس پہ کبھی کچھ نہیں ہوا. تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ کیوں نہیں ہوا.
تو آف کورس جس کے اتنی پہنچ ہوگی، جس کے اتنے کانٹیکٹس ہوں گے، اس سے تو ڈرنا پڑے گا نا. آئی مین یو ہیو ٹو، کہ میں ایک آئی ایم اے وومن، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ انسان جو ہے ایسے حالات میں ڈرتا ہے. اور میں اس کا نام نہیں لے پا رہی ہوں، یہی ایک وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور تو میں سامنے آ کر اس کا نام بتا دوں، اور کیا نام بتا کر بھی کچھ ہوگا؟ اگر میں اپنا آپ رسک میں ڈال کر اس کا نام بتاتی ہوں، کس کو بتاؤں؟ کوئی میرے سامنے ہے ہی نہیں. چلیے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی ابھی موجود ہیں کہ جو ایک طریقے سے زمین ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا گنڈا گردی دکھاتے ہیں. مگر افسوس یہ بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہمارے خلاف کچھ قدم اٹھانے والے کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے، تو ہم آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ قرت جی کو تھریٹس بھی آئے ان کی طرف سے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں. کیونکہ اگر ایسے لوگ برابر آخر کے مرنے کے دم تک ایسے لوگ موجود رہیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گے، تو میرے خیال ہے ہمارا سماج کس قدر اور کس دشا میں جائے گا وہ آپ اور ہم لوگ خود بھی جانتے ہیں. قرت، ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہنا چاہوں کہ یہ بتائیں کہ جو لینڈ آپ نے خریدے، جب لینڈ آپ نے ایک پروسیجر کے طور پر آپ نے وہ برابر جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے خریدنے کا، وہ آپ نے کیا، مگر آپ یہ بتائیں کہ لینڈ کا جو لوکیشن کیا وہ کہیں موجود ہے یا پھر وہ ایسی فراڈ کے حساب سے وہ لینڈ تھا؟ نہیں، لینڈ تو موجود ہے. اب ہمیں لیٹسٹ پتہ لگا ہے کہ لینڈ جو ہے وہ کھلا بھی ہے، بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے. آئی مین ہو ول کم اینڈ لوکیٹ؟ اب ہم جا کر باقی لوگوں کی طرح تو نہیں جا سکتے نا اور لینڈ گراب کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ریسنٹلی 2020 میں ہم نے انتخاب نکلوایا ہے جس میں باضابطہ جو ہے لینڈ میری مدر کے نام پر ہے. تو لینڈ ابھی بھی ہمارے نام پر ہی ہے، بٹ صرف کاغذوں پر. اوکے، کیا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ وہ جو لینڈ آپ نے جس وقت خرید تھی اس وقت کیا لوکیشن دیا تھا آپ، کیا وہ آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں؟ جی، میں نے جیسے آپ سے کہا جو لوکیشن ہمیں دکھائی گئی تھی، پھر کچھ مہینے بعد اس پہ گھر بن گیا تھا. جبکہ ہم یہاں پر نہیں تھے تو کچھ ہی مہینے کے بعد اس پہ گھر بن گیا تھا. تو وہ لوکیشن تو ہے ہی نہیں، مطلب جو اس نے دکھائی. میں آپ سے یہ جو علمدار کالونی ہے، میں گزارش کر رہی تھی باقی لوگوں سے کہ جن کے پاس کاغذات ہیں وہ برائے مہربانی دیکھیں کیا اس نے اسی جگہ کے آپ کو، بیکاز دیکھیں سرکار تو ایسی ہے کہ آپ کو 100 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ کو حساب دینا پڑتا ہے. تو آپ اپنے پیسے دے چکے ہیں، مہربانی کر کے آپ دیکھیے کہ جو کاغذات آپ کے پاس ہیں کیا وہی آپ کے پاس آپ آکیوپائی کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور لینڈ آکیوپائی کر رہے ہیں. آپ نے ایک پروسیجر کے طور پر اس کا انتقال بھی ہوا تھا. جی، تو جب لینڈ تھا ہی نہیں تو پروسیجر انتقال کس زمین کا ہوا گیا؟ وہ تو ہم کو وہاں اس وقت جو افسر تھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا. ہاؤ واز اٹ پاسبل کہ آپ نے کس لینڈ. دیکھیے ہم تو ویور لیمن، ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کن پہ؟ جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو تحصیلدار صاحب تھے، جو اس ٹائم پٹواری صاحب تھے جنہوں نے لینڈ، تو وہی سب ہوتے ہیں. جب وہ رسپانسبل ہو کر آپ کو سارا جو ہے اوکے کر دیتے ہیں تو کیسے انہوں نے، یہ تو سوال مجھے آپ کو کرنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے اس ٹائم جج صاحب نے یا ان نے اوکے کیسے کر دیا. کتنا ٹائم ہوگا جو انتقال کیا تھا آپ نے، جنہوں نے یہ پٹواری صاحب یا تحصیلدار اس وقت کتنا ٹائم ہوگا؟ 10 سال سے تو زیادہ ہو گئے، مور دین 10 ایئرس. یس. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے پاس اس کی ایک ریکارڈنگ ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے، جس میں وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ 6 پلاٹ شارٹ ہیں. 4 کو ہم جو ہے 4 کے بارے میں ہم کر چکے ہیں، 4 کو ہم سیٹل کر چکے ہیں. اب آپ 2 پلاٹس ہیں جو رہتے ہیں. آئی ہیو اے ریکارڈنگ. سو میرے ہسبینڈ نے ان سے بات کی ہے تو اس میں وہ باضابطہ کہتے ہیں کہ آپ کا پلاٹ بھی ہم نکال لیں گے. آج کی ڈیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آج کی ابھی مطلب کبھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے جی پتہ نہیں ہے، میں تو لینڈ دے چکا ہوں، مجھے نہیں پتہ. تو ویرس کالونی کے ہیڈ ہیں بٹ میں تو لینڈ دے چکا ہوں. میرے پاس ان کی ایک ریکارڈنگ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لینڈ جو ہے وہ مسنگ ہے، ہم وہ ڈھونڈ کے دے دیں گے. اوکے، چلیے یہ بتائیے قرت جی کہ اب اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے اور کافی اہم مدعا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایڈمنسٹریشن باضابطہ دیکھنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں اس کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حق ہوتا ہے اور جو انسان کسی انسان کا حق چھینتا ہے
تو میرے خیال میں اس کی زندگی کس طرح کا سے بن سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ. قرۃ یہ بتائیں کہ اب اتنا بڑا مسئلہ اتنے سال ہو گئے، کیا کبھی چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا ایل جی کی ایڈمنسٹریشن یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی آپ کے سامنے یا ان کے نوٹس میں لایا آپ نے، یا انہوں نے پھر اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے اس مسئلے کا کبھی نہ کبھی اس کا حل کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی انہوں نے یہ زحمت سمجھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کر کے اسے اپنا حق دلوا سکیں؟ بہت بڑے افسر ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جن سے ہماری بات ہو چکی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اس زمین کو تو بھول ہی جاؤ. اچھا جی، یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس زمین کو بھول جائیے، بیکاز جو یہ شخص ہے یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اوکے. تو یہ کیوں کہا گیا تھا؟ اور ان کو اپنے جو ہے اپنی ڈیزگنیشن پہ اور اپنی کرسی پہ ان کو شاید اتنا کانفیڈنس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص کی بات ہے تو آپ اپنی زمین بھول جائیے. ویراز میں نے اپنی فیملی سے ہمیشہ کہا کہ ہم یہ زمین نہیں بھولیں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، تو ہم یہ چیز نہیں چھوڑیں گے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اس چیز کے لیے. حالانکہ کافی سارے لوگ جو ہیں ابھی کہتے ہیں آپ جی اپنے جو ہے سماجی کارکن ہونے کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہمارے بھی مدعے ہو سکتے ہیں، ہماری لائف میں بھی مشکلات ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمیں حق نہیں ہے ان کو ریز کرنے کا؟ جی. ہمارے ساتھ جب ایسا ہوگا تو عام لوگوں کے ساتھ سوچیے کیسا ہو سکتا ہے. تو دس از دا ٹائم. اس سے تو آپ یقین کریں جب پروٹیسٹ کے بعد کتنے سارے فون ہمیں آئے جو کہ آلریڈی جو قرضدار جن کا یہ قرض دار ہے بیسکلی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، آپ تو نام ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسکلوز کر دیں گے. کیا پروٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کے بعد بھی تھریٹس ملے؟ نہیں، پروٹیسٹ کرنے کے بعد تو ایسے ایز سچ ڈائریکٹلی ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوا، بٹ ہی از جو بول چکا ہے دیٹ از انف. تو قرۃ یہ بتائی کہ اب ہماری کوشش یہ رہے گی، ہمارے اولین ترجیح جیسے میں نے آپ سے کہا کہ، اور ہم اپنے عوام سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے اولین ترجیح میں سے ایک ترجیح یہ رہتی ہے کہ ہم عوامی مسائل کو اجاگر کر کے جو اقتدار میں حکمران بیٹھے ان کے سامنے اس ایشو کو نوٹس میں لائے، ان کے نوٹس میں لائے، اس کے بعد اس مسئلے کا ازالہ ہو جائے. تو ہم کوشش کریں گے کہ، اور بھرپور ہماری اولین ترجیح رہتی ہے اس مسئلے کو بھی ہم ایل جی کے ایڈمنسٹریشن میں ان کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے اس مسئلے کو جلد حل کیا جائے. اب آخر میں آپ کی کیا میسج رہے گی، کیا ڈیمانڈ رہے گی آپ، چاہے وہ سری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ایل جی کی ایڈمنسٹریشن ہو؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں مجھے ایک وہ کہتے ہیں نا رے آف ہوپ نظر آ رہی تھی، ایک امید نظر آ رہی تھی جب میں یہ سن رہی تھی کہ جو زمینیں ہیں جو آکیوپائی کی گئی ہیں، اللیگلی آکیوپائی کی گئی ہیں، وہ نکال رہے ہیں یہ لوگ. تو somehow مجھے یہ لگ رہا تھا کہ نہیں، شاید لوگوں کو اپنا حق جو ہے ملے گا، اور شاید ایکٹیولی یہ لوگ جو ہیں عام لوگوں کی حمایت جو ہے کر رہے ہیں. بٹ میرا سچویشن دیکھ کر آئی ایم سوری، میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں، بٹ آئی ول ناٹ گیو اپ. چاہے ایل جی صاحب کی حکومت ہو یا کسی اور صاحب کی حکومت ہو، آئی ول ریز مائی وائس. اینڈ وہ جو بندہ ہے اس کا یہی ہے کہ اس نے، مجھے نہیں پتا کہ کیا کر کے رکھا ہے کہ آگے کوئی آ نہیں رہا ہے، بٹ آئی ول میک شیور دیٹ آئی کیپ مائی آئی ریز مائی وائس آلویز. جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک آئی ول کیپ ریزنگ دس ایشو. ابھی بھی آپ کو ہوپ ہے کہ لوگ آواز اٹھائیں گے یا ایڈمنسٹریشن اس بارے میں کچھ کریں گے؟ دیکھیں، لوگوں کو جگانا ہے اس چیز کو لے کر کہ ان کو بتانا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور آپ بھی جو ہے اس میں چوکنا ہو جائیے، اس میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. تو میں تو آواز اٹھاؤں گی، میں آئی ول کیپ پروٹیسٹنگ جب تک میری آواز، میں تب تک آواز لگاؤں گی جب تک میری آواز سنی نہیں جائے. چلیے، ایک طریقے سے ہم کہیں کہ ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے فراڈ اسکیمس ہوتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ایک طریقے سے فراڈ اسکیم ہی مانا جائے گا، کیونکہ ایک انسان سے جب زمین خرید لی جاتی ہے ایک پروسیجر کے طور پر اس سے لیا جاتا ہے، مگر بعد میں جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زمین لوکیشن پہ ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد اتنے سال ہو گئے قرۃ کو اس زمین کو، اپنے حق کو واپس لینے، مگر یہ جو شخص ہے کافی تھریٹن کر رہا ہے قرۃ کو اور کافی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ایون اتنا بھی کہہ رہا ہے کہ میری پہنچ بہت اوپر تک ہے. تو ہماری گزارش ایل جی صاحب سے یہ ہوگی، خاص کر ایل جی صاحب سے، ان سے گزارش ہوگی کہ آخر کشمیر میں جو نیا کشمیر کی بات کی جاتی تھی کہ اب نیا کشمیر ایک بلند آواز اور شمع کے طور پر اجاگر ہو جائے گا، مگر ابھی بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے یہ ہے کہ ہمارے پہنچ بہت اوپر تک ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی
پہنچ اور یہی دھمکی آج کرت کو بھی ملتی ہے جب بھی کرت اپنا حق مانگنے کے لیے آگے آ جاتی ہے، مگر وہ شخص بار بار اسے دھمکیاں دے کر اسے یہ کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی آپ چپ کر کے بیٹھے ورنہ آپ کے خلاف میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ خالی ایک بندہ اس کے زد میں نہیں آ سکتا بلکہ پورا سماج اس کے زد میں آ سکتا ہے، جیسے کہ پورے کشمیر میں اس وقت ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کرپٹ ہے، جو ایسے فراڈ سکیمز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک سکیم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جس کے کرپٹ نے کہا کہ جب ہم نے ایڈمنسٹریشن کے سامنے اس نوٹس میں رکھا تو وہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس مسئلے کو بند ہی رکھیں، اس بارے میں بات نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی کرسی بچانے کی کوشش کر رہا ہو، شاید انہیں بھی اب یہ یقین ہوگا کہ جس بندے کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا شاید اس کی آواز بہت اوپر تک ہے اور شاید میری کرسی جا سکتی ہے۔ مگر اگر ایسے افراد ہمارے سماج میں اقتدار میں بیٹھیں گے اور ایسے کرسیوں پر فائز ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ہمارے سماج کس قدر اور کس اینگل میں جائے گا وہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو آخر میں ہماری بھی یہی ڈیمانڈ اور ہماری بھی یہی اپیل اور ہماری یہی ریکویسٹ ایل جی صاحبان سے ہوگی کہ برائے کرم اس مسئلے کو جتنا بھی جلد ہو سکے اس مسئلے کو اپنے نوٹس میں، ہم ان کے نوٹس میں تو لائیں گے مگر ان سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو جلد حل کرے۔ اور سری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں یہاں پر اجازت صاحب ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ برائے کرم اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھیں اور جتنا بھی جلد ہو سکے انہیں اپنا حق ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو اپنا حق مانگنے کے لیے ترس رہے مگر کوئی بھی ان کے سامنے اس وقت مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ تو ہماری یہی آخر میں اپیل ہوگی اور ہم بخوبی اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس مسئلے پر جلد سے جلد کوئی ایکشن لیں گے اور انہیں اپنا حق حاصل کروائیں گے۔ تو بہت شکریہ قرت کہ آپ نے ہمارا اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے ساتھ آپ میرے پاس آئیں اور آپ نے مجھ سے پوچھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ آئی ریئلی اپریشیٹ یور نیوز چینل اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ یہاں پر آئیں۔ تھینک یو سو مچ، کیونکہ ہماری اولین ترجیح تھی کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرے اور حکمران تک پہنچائے اور ان کا جلد سے جلد ازالہ ہو جائے۔ فی الحال کے لیے آپ بنے رہے دی ریئل کشمیر نیوز کے ساتھ، میرے ساتھ ویڈیو جرنلسٹ مصعب اور میں آپ کا میزبان اظہر شاہین۔ آپ دیکھتے رہے دی ریئل کشمیر نیوز اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔